बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 59 से लेकर 63 तक इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। ये पहले हमने अर्ज़ किया था कि नजरान से जब ईसाइयों का वफ़द आया था तो उस वक़्त ये सूरह आल इमरान की इब्तिदाई आयात उतरी हैं। ये उनकी आखिरी सूरह मुबारक है। उनके ऊपर सारे दलाइल के साथ इस बात को वादे कर दिया गया कि इबादत के लायक खालिस अल्लाह की ज़ात है। जो तुम्हारे दिलों में वहम हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ऐसे मोजज़ात हैं जिसकी बुनियाद पर वो बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं, लिहाजा वो अल्लाह का बेटा है, नाउज़ बिल्लाह, या इसी तरह जो है वो किसी परिंदा सा बनाते हैं और फिर वो उड़ जाता है, या और बाकी जो मोजज़ात हैं, तो कोड़ी वाले पर हाथ फेरते हैं वो ठीक हो जाता है। अगर इन बिना पर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम होता या इसकी वजह से किसी को इलाह या माबूद का दर्जा होता, तो उनमें से सबसे पहला जो तुम्हारा ये ख्याल है कि वो अल्लाह का बेटा है, वो इसलिए गलत है कि इस तरह की मिसालें और भी हैं। पहले भी हमने वो सैयदना याहिया वाला जो है वो वाक़या पढ़ा। तो अब उसकी आखिरी जो बात की जा रही है उनके सारे अक़ीदे के ऊपर, वो ये है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह कमसल आदम। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल अल्लाह के यहाँ ऐसे ही है जैसे आदम की है। अगर तुम ये समझते हो कि ईसा अल्लाह है इसलिए कि बग़ैर बाप के हुआ है, फिर आदम के बारे में क्या ख्याल है? उसकी तो ना माँ है ना बाप है। अगर वो माबूद इसको मानते हो तो फिर आदम को क्यों नहीं मानते? आदम को माबूद नहीं मानते, उसको अल्लाह नहीं कहते, ईसा को कहते हो। अगर इस वजह से कि वो बग़ैर बाप के है तो उसका तो कुछ भी नहीं था, तो फिर वो ज़्यादा हक़ रखता है कि उसको कहा जाए, हालांकि वो तुम्हारे अक़ीदे में नहीं है। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह का मसल आदम खलक़हु मिन तुराब। अल्लाह ने मट्टी से उसको बनाया। खलक़हु तख्लीक की उसकी अल्लाह ताला ने, मिन तुराबिन मट्टी से, सुम्मा क़ाल लहू कुन, और फिर उसे कहा हो जा, फ़यकून, वो हो गया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक अल्लाह ने मट्टी से की और फिर उसको लफ्ज़ कुन के साथ उसको इंसान बना दिया। तो अब अगर अल्लाह ताला बग़ैर माँ बाप के, बग़ैर किसी ऐसी चीज़ के जिसका तख्लीक के साथ कोई और ताल्लुक़ हो नहीं था, तो वो पैदा कर सकता है, तो फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करना कौन से उसके लिए मुश्किल है? यहाँ तो माँ है। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने कहा ये अल्लाह जल्ला जलालहू की तख्लीक है, जैसे चाहे करे। वो किसी को बग़ैर बाप के बना दे, बग़ैर किसी माँ के बना दे। अब हवा की माँ नहीं है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी से उसकी तकलीफ़ फरमा दी आदम की पसली से। तो अब ये अल्लाह ताला का इख्तियार है, गोया कि उस इख्तियार के इवज़ तुम किसी को इलाह नहीं बना सकते, माबूद नहीं बना सकते। और साथ ही अल्लाह ताला ने फरमाया अल हक़्क़ु मिन रब्बिक। अब ये जो बात तुम्हें बताई जा रही है ये अल्लाह की तरफ से पूरी यकीनी बात है। यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा किस्सा हमने आपको सुना दिया है। उसी सैयदना ईसा का ही नहीं, उसकी माँ का, उसकी नानी से लेकर सारी तफसील तुम्हारे सामने आ गई है कि वो कोई मा फौकल बशर चीज़ नहीं है, वो इंसान थे। वैसे ही नस्ल उनकी भी चली जैसे बाकी इंसानों की होती है। किसी मुकाम पर अल्लाह ताला किसी का इख्तियार कर ले, किसी को चुन ले, तो ये अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम को लायक है, और वो उसके अंदर उसकी बेशुमार हिकमतें शामिल हैं। बहुत सारे उसके जो है वो ऐसे राज हैं जिनको वही जानता है। लिहाजा इस वजह से तुम ये नहीं कह सकते कि वो माबूद है, या नाउज़ बिल्लाह वो अल्लाह का बेटा है, या वो जो है वो माबूदों में से एक माबूद है। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको तफसील के साथ बयान करने के बाद अब हतमी बात ये कह दी कि अब अगर ये मामला होता तो फिर आदम ज़्यादा हकदार था, हालांकि किसी भी जगह पर आदम को माबूद नहीं माना गया। तो अब अल्लाह कहते हैं अल हक़्क़ु मिन रब्बिक, तेरे रब की तरफ से ये बात यकीनी और हतमी अब पहुँच चुकी, यानी सारे दलाइल जो है वो क्लियर हो चुके। फ़ला तकुम मिनल मुमतरीन, अब आप शक करने वालों में से ना हो जाएं। तमाम मुफस्सिरीन के नज़दीक यहाँ से मुराद जो है वो जो मुखातब हैं वो हैं, और उम्मत मुसलमान क़यामत तक के आने वाले के लिए, यानी क़यामत तक जितने मुसलमान आएंगे
کسی بھی ڈاؤٹ اور شک میں نہ رہنا، اللہ کی طرف سے حق کھل کر واضح آ گئے، بالکل یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیل واقعات کی بیان کر دی ہے، اب کسی شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب آپ کے پاس جو معلومات پہنچی ہیں، جو علم اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی جھگڑا کرے آپ سے، فمن حاجک، جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے، فیہ، اس معاملے میں، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس مکمل علم اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، اگر پھر بھی کوئی کرے فقل، تو اب آخری طریقہ کیا ہے، ان سے کہیے، فقل، تو آپ ان سے کہیں، تعالو، آ جاؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلاتے ہیں اپنی اولادوں کو، وابناءکم، اور تمہاری اولادوں کو، ونساءنا، ونساءکم، ہم اپنی بھی عورتیں بلا لیتے ہیں، تمہاری بھی بلا لیتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، ہم بھی سارے جمع ہو جاتے ہیں اور تم بھی جمع ہو جاؤ، ثم نبتہل، پھر اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ کی لعنت پر کرتے ہیں اس پر جو دونوں میں سے جھوٹا ہو۔ یہ اصل میں وہ واقعہ ہے جو پیچھے وہ نجران والے وفد کے حوالے سے ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عیسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ بیان کر کے، ان کے عقائد کا رد کر کے، دلائل کے ساتھ بات ثابت کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہے تھے، تو اب اللہ کی طرف سے آخری جو بات آئی وہ کیا ہے، آؤ پھر مبالغہ کر لیتے ہیں، اے پیارے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ اب جو ہے یہ سارے جو ہے وہ اپنا پورا اپنی آل اولاد لے کر ہم بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، تم بھی ہو جاؤ، اور پھر اللہ سے دعا کر، آپ کو تو مانتے ہو نا، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج دے۔ اب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو پھر یہی کہا کہ اگر تمہیں ابھی بھی یقین نہیں ہے، بات اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھ دی ہے، تو آ جاؤ پھر مبالغہ کر لیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں اس پر جو جھوٹا ہے، اس کا معاملہ پھر اللہ اس کو پکڑے گا، دیکھی جائے گی۔ تو پھر تمام مفسرین نے اس بات کو مختلف حوالوں سے ذکر کیا ہے کہ وہ جو لوگ آئے تھے نجران سے، ان میں جو ہے وہ ان کے عالم بھی تھے، سیاسی لوگ بھی تھے، اور جو بات کرنا جانتے تھے بہت بلیغ قسم کے وہ بھی تھے۔ تو وہ سارے ان کے سب کا سردار جو تھا وہ ایک تھا بڑا صاحب الرائے آدمی، وہ جو بات کرتا تھا اس کی سارے بات مانتے تھے اور کوئی بھی فیصلہ اس کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ اب جب یہ باتیں ہوتی رہیں، مختلف دور چلتے رہے، اور یہی وہ وقت ہے جب عیسائیوں نے مسجد نبوی کے اندر اپنی عبادت کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے، تو ان کے عبادت کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو عبادت کرنے، یہ مسجد ہے بھائی، عبادت کر لو، اللہ کا گھر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، اور انہوں نے مسجد کے اندر اپنے طرز پر مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت بھی کی۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری باتیں سمجھا دی، اور بات کلیئر کرنے کے بعد پھر بھی جب وہ نہیں مان رہے تھے، ان میں سے کچھ لوگ یہ تھے کہ ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہے نبی، کیونکہ انہوں نے ساری پہلے معلومات تو اکٹھی کی ہوئی تھی اور ان کی کتابوں میں ساری باتیں موجود تھیں، لیکن اب چونکہ وہ ایک سیادت، قیادت، سرداری، اور عیسائیوں کے جتنے رومی تھے انہوں نے ان کے اوپر بڑی وارے نیارے کیے ہوئے تھے اور ہر طرح کی سہولتیں تھیں، تو اب وہ چیزیں جو ہیں وہ گڑمڑا رہی تھی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آخری جب چیلنج دیا نا کہ آ جاؤ پھر لعنت کرتے ہیں، تو پھر وہ جو سردار تھا ان کا، جب اس کے پاس انہوں نے کہا کہ اب یہ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے، اس نے کہا نہیں، ہم جو ہے وہ یہ معاملہ نہیں کریں گے، اگر یہ نبی ہوا تو ہم تو کیا، ہماری آنے والی نسلیں بھی ساری برباد ہو جائیں گی، لہذا ہم جو ہے وہ لعنت والا معاملہ تو نہیں کرتے۔ ہاں پھر یہ ہو سکتا ہے کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط لکھا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ، اگر نہیں تو پھر جزیہ دو، تو پھر انہوں نے جزیہ خود قبول کیا۔ اور تفسیر میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا جزیہ جن لوگوں نے ادا کیا ہے وہ نجران کے عیسائی، انہوں نے کہا جی ہم اپنے دین پر رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ کوئی بندہ بھیجیے، وہ امین ہو، امانت دار ہو، تو ہم اس کو جزیہ دیں گے، لیکن ہم رہیں گے عیسائی، ہم دین نہیں بدلتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی مرضی ہے، حجت تم پر تمام ہوگی، بات کھول کر بیان کر دی گئی، دلائل سارے رکھ دیے گئے، نہیں مانتے ہو تو اللہ کے حضور تم جو ہے وہ جواب دہ ہوگے، ہمیں جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں، بہرحال جزیہ پھر تمہیں دینا ہوگا۔ اور انہوں نے جزیہ قبول کر لیا، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ساتھ کوئی بندہ بھیجیے، ہمارے ساتھ کوئی بندہ بھیجیے، بندہ امین ہونا چاہیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو ہے وہ صفوں میں دیکھا، تو ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ اب جو ہے وہ امانت کا معاملہ ہے اور شاید ہم جو ہے ہمارے لیے امین کا لفظ جو ہے وہ چنا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری صف میں دیکھا تو پھر فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کدھر ہے؟ تو سیدنا ابو عبیدہ کھڑے ہو گئے، جب کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ امین الامہ،
یہ ہماری امت کا امین ترین آدمی ہے سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اسی وقت سے لے کر قیامت تک ان کو امین و عادل امہ کہا جائے گا۔ یہ امت کے امین ہیں، امانت دار شخص جو ہے وہ میں تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں۔ پھر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اور ان سے جو ہے وہ جزیہ وصول کرو۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیا اور انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں اور انہوں نے جزیے کو قبول کر لیا، اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لھو القصص الحق، یہ ہم نے قصے سارے یقین کے ساتھ تمہارے سامنے رکھ دیے، پورے وثوق اور دلائل کے ساتھ سارا معاملہ تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس فلاں کرامت ہے، فلاں معجزہ ہے، فلاں یہ ہے، وہ سارے اللہ کے اختیارات ہیں۔ اللہ کسی معاملے پر دے لے، وہ ہیں انسان ہی ہیں، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے بندے، وہ معبود اور الہ نہیں ہو جاتے۔ لہذا وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یاد رکھو اللہ یقینی طور پر غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام غالب ہے، یعنی اس کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، ہر چیز کے اوپر غلبہ اس کا ہے۔ اور حکیم ایسا ہے، دانا ایسا ہے، اس کا کوئی بھی معاملہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس نے کسی کو باپ کے بغیر پیدا کیا ہے تو اس کی کوئی حکمت ہے، اگر بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے تو وہ حکمت ہے، اور وہ غالب ہے، جیسے چاہے کر سکے، اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ اگر وہ ساری مخلوقات کو بھی بغیر ماں باپ کے بنانا چاہے تو کوئی اس کے لیے مشکل ہے؟ وہ حکیم ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر یہ پھر جائیں، یہ بات حقیقت واضح ہو جانے کے بعد کہ معبود صرف اللہ ہی ہے، اب قیامت تک کوئی بھی شخص اس سے جو ہے وہ آگے نکلتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ فساد کرنے والوں کو پھر جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کون فسادی ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں سب سے بڑا فساد وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے مقابلے میں شرک کا ارتکاب یہ سب سے بڑا فساد، یہاں سے سارے فساد پھوٹتے ہیں۔ اور اگر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے، اگر ایک اللہ کو نہ مانا جائے تو پھر تو سارا نظام کائنات جو ہے یہ درم برم ہو کر رہ جائے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں بعض مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کی یہ زمین اور آسمان پھٹ جائے اس بات سے کہ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی نہ اولاد ہے، نہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی کو کسی نے تخلیق کیا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اور وہی اس کا جواب پھر سورہ جو ہے وہ اخلاص میں آ گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایک اکیلا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون فسادی ہیں۔ یعنی جو بندہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ فساد کا ارتکاب کرتا ہے، اور جو فسادی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نہیں جو ہے وہ بخشیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن میں دوسرے مقام پر وعدے کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ لہٰذا سب سے بڑا فساد فی الارض وہ شرک ہے، اور اس سے بچنا یہ بنیادی طور پر ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور دلائل کے ساتھ بات جو ہے وہ کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں تک جو ہے معاملہ جو یہ وفد نجران کا تھا وہ مکمل ہوا۔ آگے پھر یہ چونکہ یہود اور نصارہ دونوں ہیں، پھر ان کے ساتھ آگے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور پھر ان دونوں کو مزید دعوت دی جا رہی ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، اسلام کی طرف آ جاؤ، ورنہ پھر اللہ جل جلالہ کا غضب نازل ہوگا۔ بہرحال یہاں تک جو ہے یہ معاملہ مکمل ہو گیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی صحیح توحید کی سمجھ توفیق عنایت فرما دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد